अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ आपकी मेज़बान कुरतुल गफ़ार हाजिर खिदमत है। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से अब पूरी दुनिया में लोग अपनी सेहत पर खास तवज्जो दे रहे हैं। वैसे सेहत पर तवज्जो देनी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अगर हम थोड़ी सी एहतियात भी कर लें तो न सिर्फ कोरोना जैसी वबा से हम बच सकते हैं, बल्कि दूसरी कीमती जिंदगियों को भी बचा सकते हैं। हालात जैसे भी हों, जिंदगी का पहिया चलता रहता है। हादसात, वाक़यात एक तरतीब के साथ रोनुमा होते रहते हैं और मेरा काम है कि मैं आपको कराची भर से पूरे हफ्ते की खास वाक़यात के बारे में बताती रहूं। और प्रोग्राम के सफर में जैसा कि रजिया खान मेरा साथ दे रही होती हैं शहर इक़्तिदार से, तो पहले जान लेते हैं रजिया खान से शहर इक़्तिदार का पूरे हफ्ते का अहवाल। जी रजिया। शुक्रिया कुरतुलैन। नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और शहर इक़्तिदार की इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके अपने शो कॉस्मोपॉलिटन में। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 71 खरब 37 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश, हुकूमत का कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान। सेनेट इजलास, पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मंजूर, 2030 तक 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां शाहराहों पर लाने का हदफ। मुल्क भर में पेट्रोल नापैद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोल की किल्लत के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अखराजात में 21% की रिकॉर्ड कमी। जी तो नाज़रीन, आपने इस्लामाबाद की खास खबरों के बारे में जान लिया। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते की कराची की पूरे हफ्ते की अपडेट्स, लेकिन पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन। कराची में तैयारा हादसा, मलबा उठाने का काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया। तैयारे के हादसे की वजूहात बहुत जल्द आवाम के सामने लाई जाएंगी। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने वफाक पर तनकीद के नश्तर चला दिए। निसार खोड़ो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाक की हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ सिंध के काश्तकारों पर टिड्डी दल के खौफ का खतरा तारी हो गया। टिड्डी दल ने आम के बागात पर भी हमले शुरू कर दिए। उधर कराची के इलाके लयारी में गिरने वाली इमारत में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जा बहक हो गए। हादसा क्यों हुआ, अहम हकायक सामने आ गए। कराची की एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी, करोड़ों का सामान जलकर खाक का ढेर बन गया। और एक काबिल फख्र पाकिस्तानी मोहम्मद राशिद ने नए आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए। दुनिया देखकर हैरान रह गई। और इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि कराची की मशहूर हब कैनाल की कहानी और इसके पानी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। हकायक जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। कराची में कुछ हफ्ते पहले होने वाले तैयारे हादसे ने पूरी कौम को गमजदा कर दिया था। हादसे की वजूहात जानने के लिए अभी भी तहकीकात जारी हैं। PIA के इस तबाहशुदा तैयारे के इंजन और लैंडिंग गियर को मकानात की बालाई मंजिल से उतारने का काम अभी भी जारी है। ये बदकिस्मत तैयारा आबादी में गिरकर तबाह हुआ था, जिसकी वजह से इसका मलबा उतारने में दुश्वारियों का सामना है। तैयारे का मलबा उतारने के दौरान 2 मकानों की बालाई मंजिल मुनहदिम होने का खतरा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए PIA की इंतजामिया ने कराची पोर्ट ट्रस्ट और पाक फिजाइया से लॉजिस्टिक सपोर्ट मांग ली थी। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे आफ्ताब खान के मुताबिक बहुत जल्द इस पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तैयारे का इंजन और लैंडिंग गियर जिन घरों पर गिरा है, इनकी छतों को तोड़े बगैर 100 फीट बुलंद क्रेनों से ये मलबा उतारने का फैसला किया गया है। जराये का कहना है कि तैयारे का मलबा छतों से उतारने में मजीद वक्त लग सकता है। तैयारे के मलबे से मिलने वाली 95 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। बहुत जल्द इस हवाले से मजीद मालूमात मंजर आम पर लाई जा सकेंगी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत और वफाक की खींचातानी जारी है। कुछ रोज कबल सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने एक दफा फिर वफाक पर तनकीद की। इनका कहना था कि वफाक ने सिंध के लिए कोई नई स्कीम शुरू नहीं की, बल्कि पुरानी स्कीमों को भी खत्म कर दिया गया है। इनका ये कहना था कि आइंदा माली साल के लिए सिंध हुकूमत ने जिन स्कीमों को शुरू करने की तजवीज दी थी और उन्होंने वफाकी हुकूमत ने उन्हें मंजूर नहीं किया। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि नेशनल इक्तिसादी कौंसिल का इजलास एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। इस इजलास में सिंध के फायदे के हवाले से कोई बात नहीं की गई। वफाकी हुकूमत सिंध को एक कंपनी समझकर चलाना चाहती है। वजीर आला सिंध का ये भी कहना था कि हुकूमत कोरोना की आड़ में अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहती है। टैक्स वसूलियों का हदफ कोरोना की वबा आने से पहले भी पूरा नहीं हो रहा था और अब कोरोना को बहाना बनाकर कहा जा रहा है कि मुल्क में टैक्स वसूलियों में कमी की वजह कोरोना है। आलमी इदारे पाकिस्तान के हवाले से जो आदाद शुमार देते हैं और वफाकी हुकूमत इन आदाद शुमार
को देखती है तो दोनों में वाज़िह तज़ाद नजर आता है। मुराद अली शाह के अलावा पीपल्स पार्टी के एक और अहम रहनुमा निसार खोड़ो ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद की। इनका कहना था कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम के साथ भी छेड़छाड़ कर रही है, जो कि नाकाबिले कबूल है। निसार खोड़ो का ये भी कहना था कि वो NFC अवार्ड पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। निसार खोड़ो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में NFC अवार्ड गैर आईनी तश्कील और स्टील मिल के मुलाजमीन की बरतरफी के अलावा टिड्डी दल के हमले और 18वीं तरमीम से मुतालिक बात करते हुए वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सिंध हुकूमत ने इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए एक कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था, जिसमें 18 मुख्तलिफ जमातों ने शिरकत की थी। सर्विस ग्रोथ एक नंबर बताया होगा, मैं डिटेल में नहीं जाता। अगर वो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमारे टैक्स के नंबर गलत आ जाएंगे। टैक्स के नंबर गलत आएंगे तो हम जो आवाम से कहते हैं कि जी हम ये काम करेंगे, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो ये पहले ही जो एजेंडा आइटम था उस पर मेरी सख्त रिजर्वेशंस थी और मैंने इनसे कहा कि ये प्लीज रिजर्वेशंस आप नोट करें। एक और चीज मैंने ये कही, उधर ही बताया गया था कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है ओवरऑल टोटल रेवेन्यू वो तकरीबन 31% ज्यादा है पिछले साल से, 30.9% बताए। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें ज्यादा इसलिए है कि हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यूज FBR कलेक्ट करता है जिसमें सूबों को हिस्सा मिलता है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज हमारे ज्यादा हैं और वो ज्यादा इसलिए कि उन्होंने कोई सेलुलर कंपनी लाइसेंसेस को इशू किए थे। खैर उसमें नहीं जाते। जहां तक सूबों का ताल्लुक है, 9 महीने में 13.7% टैक्स की शरह में FBR के टैक्सेस में जो है इजाफा हुआ था। लेकिन साल के आखिर में जो ये नंबर है, मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट नंबर है मेरे पास 11 महीने का, इस वक्त तक 3.5 अरब रुपए की 3.5 ट्रिलियन 3,526 अरब रुपए के करीब FBR ने कलेक्ट किया है। टारगेट क्या था आप सबको याद होगा, 5.5 ट्रिलियन 5.55 ट्रिलियन एक्चुअली। 2 महीने या 3 महीने पहले ये सारी डिस्कशन में आएंगे तो अपनी गलतियां दुरुस्त कर सकोगे। ये तुम परसों बजट पेश करने जा रहे हो और NSC की मीटिंग आज करोगे तो कौन सी उसमें चेंजेस कर सकोगे? किताबें, मोटी मोटी किताबें सारी छप गई। तो ये फॉर्मेलिटी मत करो, इस NSC को फॉर्मेलिटी के तौर पर इस्तेमाल मत करो, यानी कि मजाक मत बनाओ। अब यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना ने मईशत को बड़ा धचका दिया है तो दूसरी तरफ टिड्डी दल के हमलों ने खतरे की घंटी बजा दी है। टिड्डी दल के हमलों की वजह से काश्तकारों की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। एक तरफ टिड्डी दल फसलों को बर्बाद करने में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ सिंध में आम की फसल को टिड्डी दल की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट्स मुतासिर हुई हैं। आम के ताजिर पहले ही परेशान थे और अब आम के बागात पर टिड्डी दल के हमलों की वजह से परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA जुल्फिकार अली खान, जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से है, उन्होंने सिंध असेंबली में टिड्डी दल के खतरात को हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठाए हैं। टिड्डी दल के इन हमलों की वजह से काश्तकारों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है और हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, और खास तौर पर आम की फसलों को टिड्डी दल के हमले से कितना ज्यादा खतरा पहुंच सकता है या नुकसान हो सकता है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के MPA जुल्फिकार अली खान। जी जुल्फिकार अली खान साहब, ये बताइए कि ये जो टिड्डी दल के ने जो हमला किया है आम के बागात पर, क्या ख्याल है आपका, कितना नुकसान अंदाजन हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि अपना लोकस्ट काफ़ी आई हुई है, तो बेसिकली मीरपुर खास जो इलाका है, सारा डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, वो तकरीबन आमों का ही शहर है। और आपको पता है कि जो सिंधड़ी आम है वहाँ पे जो लगता है वो पूरा इंटरनेशनली अपना एक्सपोर्ट भी होता है। और इस दफ़ा जो आम की फसल है वो बिल्कुल उसका कोई रेट नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कोविड आया हुआ है, कोविड-19 जो आया हुआ है,
اس کی وجہ سے فلائٹیں, ساری کارگو کی فلائٹیں بھی اتنی نہیں جا سکی ہیں کہ ہمارا یہاں سے آم ایکسپورٹ ہو. تو اس لیے وہاں کے زمیندار اس لیے بہت پریشان رہے ہیں کہ ان کے باغ بھی کوئی لینے والا نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کے بعد لوکسٹ نے حملہ کر دیا ہے وہاں پہ میرپور خاص میں کافی. دن کے ٹائم پہ لوکسٹ زمین پہ ہوتی ہے اور رات کے ٹائم پہ یہ باغوں کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے. تو اس کے بھی کافی نقصانات ہیں, وہ باغ کو کھا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو نئی چیز مطلب ایک ہوئی ہے کہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی کہا تھا کہ ہم آپ کو 12 جہاز ہیں ٹوٹل ان کے پاس, 6 ہوں گے پنجاب کی سائڈ پہ اور 6 سندھ کے بلوچستان کے بارڈر پہ رہیں گے, جس میں سے 2 جو ہیں تھر کے لیے اور عمر کوٹ کے لیے, اور خیرپور اور سانگڑ میں جو ڈیزرٹ ہے اس پہ اسپرے کریں گے, کیونکہ موئسچر ہے اور موئسچر میں یہ اپنا آ کے اپنے بچے دیتی ہے, انڈے دیتی ہے آ کے ڈیزرٹ ایریا میں. تو وہاں اسپرے کرنا تھا, تو جو فیڈرل گورنمنٹ نے وعدہ کیا وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکے وہ. اور میں نے اس چیز پہ اسمبلی میں بھی ایشو اٹھایا ہے کہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ بالکل اس میں کوئی مدد نہیں کر رہی. جو سندھ کے زمیندار ہیں یہاں پہ بھی کافی ہے, یا پنجاب کے زمیندار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو ہم جب آپ کو پتا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے سب سے پہلے نیشنل اسمبلی میں اس کو ایڈریس بھی کیا تھا, وہاں اٹھایا بھی تھا. تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھتی, یا خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ سندھ کے زمیندار پہلے ہی بہت تکلیف میں ہیں. ایک جگہ ہم کووڈ سے لڑ رہے ہیں, دوسری جگہ یہ زمیندار وہاں پہ کووڈ سے اور یہ سے لوکٹ سے لڑ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی خان صاحب, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. گزشتہ دنوں کراچی میں سائٹ ایریا کے علاقے میں ایک 7 منزلہ فیکٹری کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا گیا, جس کی وجہ سے فیکٹری کے 2 فلور اور وہاں رکھا ہوا کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاک ہو گیا. آگ کے شعلوں نے تقریباً 12 گھنٹوں تک فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں رکھا اور آگ بجھانے کے لیے KMC کے جدید سنارکل کو استعمال کیا گیا. فیکٹری میں ہونے والی اس شدید آتش زدگی کی وجہ سے پوری عمارت میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئیں. آگ بجھانے کے لیے فائر ٹینڈرز اور سنارکل کے علاوہ PT اور پاکستان نیوی کی گاڑیوں نے بھی مدد کی. اس فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین نے بتایا کہ عمارت میں اچانک دھواں پھیلنے سے آگ لگی, جس کی وجہ سے فیکٹری میں الارم بجنے لگے اور الارم بجنے کے بعد فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین فیکٹری چھوڑ کر باہر نکل گئے. اس حادثے میں اگرچہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل گیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. آگ کی وجہ سے فوری طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنا نقصان ہوا, لیکن اس حوالے سے تاحال تحقیقات جاری ہیں. سب سے زیادہ پرابلم یہ آ رہا تھا کہ 7-6 فلور پہ جانے کا مسئلہ تھا. آگ پورے ایریے میں, کیونکہ بہت بڑی فیکٹری ہے, تقریباً 10-14 ایکڑ پہ یہ بنی ہوئی ہے اور ایریا بہت بڑا ہے, اور صرف فرنٹ سے ان کا جانے کا راستہ ہے, بیک سے نہیں ہے نہ سائڈوں سے ہے. تو زیادہ تر ورک ہمارا جو ہے سنورکل سے ہوا ہے, باقی یہ کہ انشاءاللہ تعالی جلدی یہ کور ہو جائے گا. ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, آپ کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کو بہت سی اہم باتوں سے اپڈیٹ کرنے. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, ہر شعبے میں پاکستانیوں کا ٹیلنٹ پوری دنیا مانتی ہے. اور کچھ دن پہلے ایک پاکستانی محمد راشد نے مارشل آرٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ قائم کیے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں محمد راشد کا نام پہلے ہی درج تھا. اب انہوں نے مارشل آرٹ میں مہارت دکھاتے ہوئے 3 نئے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیے ہیں. ان ریکارڈز کے بعد ان کے بنائے گئے عالمی ریکارڈز کی تعداد 51 تک جا پہنچی ہے. پاکستان اکیڈمی آف مارشل آرٹ کے کھلاڑیوں نے اکیڈمی کی جانب سے اب تک 65 عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں. ان میں سے 51 عالمی ریکارڈ کا صحرا جو ہے وہ صرف محمد راشد کے سر جاتا ہے. محمد راشد نے بوٹل کیپ اوپننگ چیلنج کے مقابلے میں بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ریکارڈ بنایا ہے. انہوں نے 5 کے مقابلے میں 29 بوتلوں کے لگاتار ڈھکن کھول کر عالمی ریکارڈ بنایا ہے. انہوں نے دوسرا عالمی ریکارڈ نن چکو کیٹیگری میں بنایا تھا. انہوں نے اس فیلڈ میں 6واں عالمی ریکارڈ بنایا. محمد راشد نن چکو میں سب سے زیادہ عالمی ریکارڈ بنا چکے ہیں. انہوں نے نن چکو کی مدد سے 2 بوتلوں کے درمیان رکھے تاش کے پتے 1 منٹ میں گرانے پر تیسرا عالمی ریکارڈ چائنا کے کنگ فو ماسٹر کا بنایا. پاکستان کے اس قابل فخر نوجوان نے اپنے 85ویں عالمی ریکارڈ کو کرونا کے مریضوں کے نام کر دیا ہے. ناظرین اب جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں
وہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے. یہ مناظر کسی گاؤں کے نہیں, کسی دیہات کے نہیں, بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ہیں. یہ منظر ہب کینال کا ہے جس میں لوگ نہا رہے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے تو نہا رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ تو جناب یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اسی ہب کینال کا پانی کراچی کی بیشتر آبادی کو سپلائی کیا جاتا ہے, جنہیں لوگ پیتے ہیں. جی ہاں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. جو پانی کراچی کے لوگوں نے پینا ہے اسی پانی میں لوگ نہا رہے ہیں. یہ پانی فصلوں کو سپلائی نہیں کیا جائے گا بلکہ کراچی کے شہری باقاعدہ طور پر اس پانی کو پئیں گے. اور یہ پانی کتنا محفوظ ہے یا صحت بخش ہے یہ نہاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. یعنی صفائی کی تو کوئی بات ہی نہ کریں. شاید کراچی والوں کی قسمت میں اسی طرح کی کہانیاں لکھی ہیں. پانی ہے تو صاف نہیں ہے, گندگی ہے تو پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے, امن و سکون غارت ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی کراچی کے لوگ زندہ دل ہیں. ان تمام مصائب کا خندہ پیشانی سے سامنا کرتے ہیں اور جھیل رہے ہیں. کبھی تو ان کی زندگیوں میں سکون آئے گا. کراچی کے کمشنر افتخار شیلوانی نے اب ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق ہب نہر میں نہانے, ڈائیونگ کرنے, مچھلیاں پکڑنے اور تیرنے پر 2 ماہ کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. اب جو بھی اس نہر میں نہائے گا اس کے اوپر قانون کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ پابندی لگانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کئی افراد اب تک اس نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں, اس لیے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ضروری تھا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر پانی پینے کے لیے یہ پانی استعمال ہوا تو اس نہر میں لوگوں کو نہانے کی اجازت ہی کیوں دی جاتی ہے؟ امید ہے کہ اعلیٰ حکام کو اس سوال پر ضرور غور کریں گے وہ. جی تو ناظرین, یہ تھا کراچی کا ہفتے بھر کا کاسموپولیٹن. اب ہم چلتے ہیں اسلام آباد. رضیہ خان ہمیں بتائیں گی شہر اقتدار کا احوال. اوور ٹو یو رضیہ. شکریہ قرۃ العین. بڑھتے ہیں سب سے پہلے بڑی خبر کی جانب. جی ہاں, وفاقی حکومت نے 71 خرب 37 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا جس میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان کیا گیا. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے بجٹ پیش کیا. ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے سے قبل میں ایوان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ حکومت سے ورثے میں ہمیں کیا ملا. جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ایک معاشی بحران ورثے میں ملا. اس وقت ملکی قرض 5 سال میں دوگنا ہو کر 31,000 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا, جس پر سود کی رقم کی ادائیگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب روپے جبکہ تجارتی خسارہ 32 ارب روپے کی حد تک پہنچ چکا تھا اور برآمدات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا اور ڈالر کو مصنوعی طریقے سے مستحکم رکھا گیا تھا جس سے برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ہوا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے. یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ تو پیش کر دیا گیا لیکن اس بجٹ میں عام عوام کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا. اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ کہنا کیا درست ہوگا؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے یہ ایک بہت ہی متوازن بجٹ ہے جس میں عوام کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بزنس, چھوٹے بزنس مین جو ہے اس کو بھی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک غریب طبقہ جو ہے جو احساس پروگرام کے تحت جس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. تو اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ جس میں کسی بھی حکومت کے لیے 3 طرح کے ذرائع ہوتے ہیں کہ جس سے کہ وہ اپنی انکم, اور بجٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, انکم اور ایکسپینڈیچر, 2 چیزوں کو ہم بجٹ کہتے ہیں. اب حکومت پچھلے 3-4 مہینے سے جو ہے حکومت کی جو ایکسپورٹس ہیں جو کہ ایک سب سے بڑا آپ کی کمائی کا ڈالرز کمانے کا جس سے کہ فارن ریزرو آپ کماتے ہیں تقریباً نیگلیجبل پچھلے 3-4 مہینے سے ہوا ہے. دوسرا آپ کے اندر جو لوکل انڈسٹری, لوکل بزنس جو ہوتا ہے وہ بھی بری طرح سے افیکٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی جو ہے حکومت جو ہے وہ کوئی کما نہیں سکتی. تو یہ ان مشکل ترین حالات کے اندر اس قسم کا بجٹ پیش کرنا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا, ایسی صنعتوں کو جو ہے ریلیف دینے کی کوشش کا تعلق عوام سے ہے. بجلی کے ٹیرفز ہوں یا گیس کے ٹیرفز ہوں یا موبائل فون کی لوکل پروڈکشن ہو, تو ایسی تمام صنعتوں کو جس سے کہ عام آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے اس صنعتوں کو بھی ریلیف دیا گیا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر یہ ایک بہترین بجٹ ہے. یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ IMF کے دباؤ پر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن نہیں بڑھائی گئیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں حکومت کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے اس میں اگر ایک سال عوام کی تنخواہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں نہیں اگر بڑھائی جاتی تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے ملک کی اکانومی جو ہمارے حالات ہیں اس کو پیش نظر رکھنا ہے اور اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی قربانی دینی پڑے گی اور اسی لیے ان کو کوئی ٹیکس تو کوئی نیا نہیں لگایا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پینشن اور سرکاری ملازمین کی پینشن اور تنخواہوں میں بھی کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. لیکن جیسا کہ اپوزیشن نے اس بجٹ کو مسترد کر دیا ہے تو حکومت کو کتنی مشکلات ہوں گی اس بجٹ کو منظور کرانے میں؟ دیکھیں بجٹ ہماری حکومت نے پچھلے سال بھی اپروو کروایا تھا اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی اپروو ہو جائے گا. بجٹ تو ایک حکومت کا ایک اس کے تسلسل کا اور ملک کی معاشی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے لیے ایک بڑی کرٹیکل چیز ہوتی ہے اور اس میں اس کو نہ تو کوئی اس کو پینڈنگ کیا جا سکتا ہے نہ اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. یہ تو ملک کی اکانومی کو خاص طور پہ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں اس میں تو ہم ایک دن کی بھی ڈیلے جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. جی شکریہ. یہاں لیتے ہیں مختصر سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان میں مقامی سطح پر برقی گاڑیاں بنانے سے متعلق سینٹ میں پہلی مرتبہ الیکٹریکل وہیکل پالیسی منظور کر لی گئی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے کہا کہ پہلی مرتبہ الیکٹرک وہیکل پالیسی منظور کر لی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ابھی یہ تعین ہونا باقی ہے کہ الیکٹرک وہیکل پر کیا ڈیوٹی ہوگی. چاہتے ہیں کہ الیکٹرک کاریں پاکستان میں بنیں اور ہماری درآمدی بل کم ہوں. جبکہ اس سے قبل پہلی قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی قومی اقتصادی کونسل نے منظور کر لی جس کے تحت پہلے مرحلے میں 30% موٹر سائیکل، رکشے، بسیں اور ٹرک بجلی پر چلیں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں ملک بھر میں چھوٹی بڑی کاریں بھی بجلی پر چلیں گی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم سے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ قومی الیکٹریکل وہیکل پالیسی سینٹ سے منظور ہو گئی مگر ملک میں شاہراہوں پر الیکٹرک وہیکلز کب تک آ جائیں گی؟ جی بالکل، یہ الیکٹرک وہیکل پالیسی کابینہ نے پچھلے سال منظور کی تھی اور اس کے بعد یہ ECC گئی بھی تھی اس کی جو انسینٹو پیکیجز ہیں ان کی منظوری کے لیے. تو اس میں ہم نے موٹر سائیکل، رکشاز اور بسز کے جو انسینٹو پیکیجز ہیں وہ ECC نے منظور کر دی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی جو ہمارا جو بجٹ چل رہا ہے اس کے اندر اس کو انٹیگریٹ کر دیا جائے تاکہ اس بجٹ میں یہ منظور ہو جائے انسینٹو پیکیجز. اور جو گاڑیاں ہیں الیکٹرک وہیکلز ہیں اس کا بھی انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد ECC منظور کر لیں اور تاکہ عوام کو ایک سستی اور آلودگی سے پاک سواری مل سکے. اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے تقریباً 70% کی بچت ہوگی انشاءاللہ. الیکٹرک وہیکل ہو، رکشا ہو، موٹر سائیکل ہو، 70% کم خرچے کے اوپر یہ چلتا ہے اور اس آلودگی سے یہ پاک ہوتا ہے. اس میں تقریباً 70% کی آلودگی کم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کی مینٹیننس کاسٹ ہے وہ اس کی زیرو تقریباً ہوتی ہے کیونکہ اس میں بیٹری لگی ہوتی ہے اور جو آپ کے باقی مینٹیننس گاڑیوں کی ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی. تو ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد یہ پاکستان کی گاڑیوں پر یہ عوام دوست اور ماحول دوست سواری جو ہے وہ آ سکے. اس میں جو ہم نے کابینہ سے جو منظور کرائی تھی پالیسی کلائمیٹ چینج منسٹری نے، اس میں تو ہم نے ٹارگٹ یہ دیا تھا کہ ہمیں تقریباً 30% نئی گاڑیاں 2030 تک جو ہیں وہ یہ برقی گاڑیاں یا الیکٹرک وہیکلز ہونی چاہیے. تو اس میں اس ٹارگٹ کو دیکھ کر پھر ہم نے بیکورڈ کام کر کے اور اس میں جو برات تھی وہ دی گئی تھی. باقی ملکوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تمام دنیا اسپیشلی یہ پوسٹ کووڈ ایرا کے اندر جب یہ کورونا سے باہر آ رہے ہیں ممالک تو وہ الیکٹرک کی طرف بہت زیادہ شفٹ کر رہے ہیں اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر صرف انسینٹو نہیں بلکہ کیش انسینٹو دیے جا رہے ہیں کہ ڈیوٹی تو زیرو کر دی ہے انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیش دے رہے ہیں جیب سے 6,000 پاؤنڈ سے لے کے 10,000 پاؤنڈ تک، جو تقریباً ہمارے پاکستانی بن جاتے ہیں سمجھ لیں 12 سے 20 لاکھ روپے تک لوگوں کو جیب سے حکومت دے رہی ہے کہ آپ الیکٹرک گاڑی خریدیں.
تو پاکستان کو بھی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہماری منسٹری کی پوری کوشش رہی ہے کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ کم کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. کسی لابی کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے, اور پاکستان کے لیے وہ کرنا چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہے. ملک صاحب، برقی گاڑیوں کے حوالے سے بجٹ میں کیا مراعات رکھی گئی ہیں؟ جی, بجٹ میں وہ CC جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی ہوئی تھی بجٹ سے, وہ ابھی بجٹ کے اندر اس کو شامل نہیں کیا گیا, لیکن ہماری کوشش ہے کہ بجٹ کی کلوزنگ سے پہلے اس کو ہم شامل کر لیں تاکہ بجٹ کے اپروول میں یہ جو مراعات ہیں یہ شامل ہوں. اس کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, اور میجر مرحلہ یہ تھا کہ اس کو ECC سے پاس کرایا جائے, وہ ہو گیا ہے. حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے, تو انشاءاللہ اس کی اب امپلیمنٹیشن جلد از جلد ہم کریں گے. اور ہمارا ایک اور فوکس پاکستان جو ہے یہ برقی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کا ہب بنے, اور دنیا میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیاں جو ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کا نہ صرف پاکستان کے استعمال کے لیے بلکہ ایکسپورٹ کے لیے پاکستان میں ایسی فیکٹریاں لگیں, لوگوں کو جابز ملیں, تاکہ یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ایک آئٹم بن سکے پاکستان کا. ملک صاحب، مقامی طور پر برقی گاڑیوں کی تیاری میں جو رکاوٹیں حائل تھیں کیا وہ دور ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, جو گاڑیوں کے رکاوٹ تھی وہ ابھی اس کو پوری طرح ریزالو نہیں کیا گیا. جس طرح میں نے بتایا, رکشا, موٹر سائیکل اور بسز کا تو ہو گیا ہے. جو گاڑیوں والا ایشو تھا اس میں تقریباً ہمارا جو ہے وہ اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کس قسم کے انسینٹیو ہم نے دینے ہیں, لیکن وہ ابھی فائنل نہیں ہوا. تو انشاءاللہ ہم جلد اس کو بھی فائنل کر لیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان کو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے, اور پاکستان جتنا جلدی اس میں آئے گا اتنا ہی انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہے. شکریہ ملک صاحب. وزیراعظم عمران خان کا پیٹرول کی قلت سے متعلق ہنگامی اجلاس میں کہنا ہے کہ مجھے کسی کی دباؤ کی پرواہ نہیں, اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا. بدھ کے روز وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پیٹرول کی قلت پر ہنگامی اجلاس ہوا, جس میں وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب اور معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ڈویژن ندیم بابر کو خصوصی طور پر بلایا گیا. اجلاس میں وزیراعظم نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ قلت دور کرنے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں. مجھے کسی کی دباؤ کی پرواہ نہیں, اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد 1 جون سے ملک بھر کے پیٹرول پمپس پر پیٹرول نہ ملنے کی شکایات ہیں, اور حکومت اب تک اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے. پیٹرول کے بحران کی دراصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں پیٹرول کا خریدار ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا, جبکہ پاکستان میں پیٹرول ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان یا اس ایریا میں جو پروکیورمنٹ ہے آئل کی, ڈیمانڈ اور سپلائی کا, وہ پورا ایک میکنزم ہے, اور یہ ہماری جو معیشت کا 65% ہے. ہم آئل ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں, اور آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ نہیں کرتے, اور یہ ہمارے پاس سے نکلتا نہیں ہے. تو وہ تو ایک ڈفرینٹ لمبا میکنزم ہے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ آئل مل کیوں نہیں رہا, ہوا یہ کہ PTI کی گورنمنٹ نے 34 روپے پر لیٹر جب پرائسز ڈراپ کی آئل پہ, حالانکہ ہم لیوی ٹیکس کی مد میں پرائسز کو اتنا ہی رکھ کے جتنا ہم نے پچھلے مہینے یا اس سے پچھلے مہینے کم کی تھی. ہم ٹیکس بڑھا سکتے تھے کنزیومر پہ, لیکن ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کرونا کے دنوں میں آئل کو سستا کیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آئل کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے آپس میں ایک طرح سے کیا کہتے ہیں مکمکا کر کے, تو وہ آئل جو عام عوام کا پیٹرول جس پہ قیمت گرائی گئی ہے اس کو غائب کر دیا مارکیٹ سے, اور اس کے بدلے میں جو ہائی آکٹین ہوتا ہے 2016 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس کو اوگرا کے ایمبٹ سے, جو ریگولیٹر ہے اس کے ایمبٹ سے باہر نکال دیا تھا, جس کی وجہ سے آپ اس کو ریگولرائز نہیں کرتے, اس پہ پرائسز اس طرح سے اوگرا لاگو نہیں کرتا ہے. تو وہ انہوں نے مارکیٹ میں تیل اویلیبل کر دیا, اور اس کی من مانی قیمت انہوں نے چارج کرنی شروع کر دی. اور اس کی ساری ریزن یہ تھی کہ جس بک ویلیو پہ انہوں نے آئل لیا ہوا ہے, جب اس سے قیمت کم ہوئی ہے تو وہ نقصان وہ کنزیومر کے کھاتے میں اس طریقے سے بک کرنا چاہ رہے تھے. کیونکہ یہ کام ریگولیٹر کا ہے, اوگرا کا کام تھا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کراتے. حکومت کی طرف سے, کیبنٹ کی طرف سے ان کو لیٹر گیا, پھر انہیں جگایا گیا, اب انکوائریز ہوئی ہیں, انہوں نے تمام کمپنیز کو بلا کے ان پہ فائن بھی کیے, اور کئی پمپس کو اور کئی ایسی جو بلیک کر رہے ہیں یا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہے, اور ان کے لائسنسز کو کینسل کیا جا رہا ہے. تو ایک طرح سے یہ ایک اور کارٹلائزیشن ہے, یا ایک مافیا جو آئل مافیا ہے, جو عوام سے زیادہ پیسے چارج کرتا ہے, یا جو صرف نقصان عوام کے ساتھ اور فائدے اپنی جیب میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ ایک طرح سے وہ انرتھ ہوا, سرفیس ہوا ہے.
اور اس کو بھی اب جس طریقے سے ہے وہ کمپلیٹ طریقے سے اس کو کرٹیل کیا جائے. جی لیکن پہلے چینی، پھر آٹا اور اب پیٹرول، ایک ساتھ اتنے بحران، وفاقی حکومت ان بحرانوں سے نمٹنے میں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو پائی؟ دیکھیں یہ بحران جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی پالیسیاں اسٹرکٹ ہیں اور عوام دوست ہیں. اس سے پہلے بھی بحران آتے رہے لیکن ان کو کبھی آئیڈینٹیفائی یا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا یا ان کے نتیجوں پہ کوئی کارروائی یا ایکشن نہیں لی گئی، اس لیے کہ جب اس قسم کے بحران لانے والے جو کارٹلائزیشن یا مافیا کے نمائندے یا سرغن ہیں وہ خود بزنس کر رہے ہوں، وہ خود اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں یا پالیسی سازی کر رہی ہوں یا بیوروکریسی کے ساتھ ان کا مکمکا ہو، تو عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ اسی لیے جب یہ اب بحران نکل کے تو آ رہی ہے، کوشش تو کی جا رہی ہے کہ فیڈرل حکومت کو کسی طرح سے ڈی اسٹیبلائز کریں، لیکن جیسے ہی اس طرح کا کوئی بحران سر اٹھاتا ہے ساتھ ہی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اس پہ اسٹرکٹ نوٹس دیتے ہیں اور ہم پھر پورے میکانزم کو جس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے کہ کیسے یہ آپریٹ کر رہا ہے اور اس کا کمپلیٹلی ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کیا جائے اور سسٹم کو ٹرانسپیرنسی اور اس میں لے کر آیا جائے ریگولیرٹی میں، تاکہ آگے آنے والے ٹائم میں سسٹم سوئفٹلی چلے اور عوام کے ساتھ اس قسم کا جو یہ سلوک کیا جا رہا ہے کموڈٹی مارکیٹ میں مختلف بزنسز مختلف چند فیملیز یا چند افراد کے ہاتھوں میں اور وہ ان کا مستقل استحصال کریں، اس کو مکمل طور پہ روک دیا جائے اور ایسی پالیسی سازی کر دی جائے کہ آئندہ کوئی اس قسم کا کام نہ کر سکے. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے اسے وفاقی حکومت کی نااہلی قرار دیا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی ایک ہماری جو اپوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن نہیں ہے، وہ پاکستان کی اپوزیشن ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں اور بڑی رسپانسبلٹی سے کہہ رہی ہوں کہ نام سارے وہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، کیسز ان کے ہیں، ہمارے بنائے ہوئے بھی نہیں ہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے. پاناما پیپر پاکستان میں نہیں چھپے، وہ دنیا میں چھپے اور واحد پاکستان ہے جس میں ایک وزیر کھڑا ہو کے خواجہ آصف جیسا اور وہ کہہ رہے میاں صاحب آپ فکر نہ کریں، عوام کی بڑی کم یادداشت ہے، یہ بھول جائیں گے. تو اب بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جتنے نام لیں، خورشید شاہ صاحب، 1 لاکھ 2 لاکھ یا کروڑ 2 کروڑ نہیں، اربوں نہیں کھربوں کے ڈیفالٹرز ہیں اس ملک سے. انہوں نے پیسہ نچوڑا اور باہر اپنی جائیدادیں بنائی اور جب ان سے پوچھا جائے کہ پرچی دے تو اس کی سورسز کیا ہیں تو کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں، ہمارے بیٹوں کے پاس ہیں تو ان سے جا کے پوچھ لیں. بیٹے کہتے ہیں ہم تو پاکستانی ہے ہی نہیں. جی شکریہ. وزیراعظم آفس کے مطابق بجٹ میں مختص فنڈ میں سے 18 کروڑ کی بچت نے سادگی کی مثال قائم کی ہے. وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل کا کہنا ہے کہ وزیراعظم سیکریٹریٹ کفایت شعاری میں تمام 34 وفاقی وزارتوں اور 44 ڈویژنز پر بازی لے گیا. 2019 میں وزیراعظم ہاؤس اور آفس کے لیے مختص 86 کروڑ 28 لاکھ روپے میں سے 67 کروڑ 92 لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی لگ بھگ 86 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.